मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर। पाकिस्तान में अभी 2024 में इलेक्शन हुए हैं और मैंने सोचा कि हम बात करें कि हमारे जो हमसाया मुल्क हैं, हमारे दोस्त जो इंडिया में रहते हैं, उनकी जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है उस मुल्क का, वो कैसे हुआ। तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को एकेडमिक रखूं और सिर्फ नज़र डालूं कि इंडिया ने अपनी जो आज की डेमोक्रेसी को मुस्तहकम कैसे किया और वहाँ पे क्या क्या कुर्बानियाँ दी गईं उस डेमोक्रेसी के लिए। तो हम शुरू करते हैं 1947 में। इंडिया पाकिस्तान 15 अगस्त या 14 अगस्त जिस तरह जिस मुल्क में रहते हैं आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने उसको आज़ाद किया और पाकिस्तान के जो पहले लीडर थे उनको गवर्नर जनरल का ओहदा दिया गया, यानी मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायद आज़म। और इंडिया में जवाहरलाल नेहरू साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और सरदार पटेल जो थे वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए 1947 में। जवाहरलाल नेहरू साहब मोतीलाल नेहरू साहब के साहबजादे थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। उनकी बहुत जद्दोजहद थी आज़ादी के लिए। और बाद में जवाहरलाल नेहरू जो कि बरतानिया से तालीम याफ्ता थे, उन्होंने हिंदुस्तान यानी नए आज़ाद हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर होने का ओहदा संभाला। 1950 में हिंदुस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। 1950 में ब्रह्मबेडकर साहब जो कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, चूँकि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी वो उसकी कमेटी के हेड थे। ये बात इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि अम्बेडकर साहब जो थे वो 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे, जो कि जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से अप्रूव हुआ। और उसके नतीजे में 1951 में इंडिया में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन मुनक़्क़िद किया गया, जिसके नतीजे में कांग्रेस जो कि इंडिया की आज़ादी में जिसका बहुत बड़ा रोल था, उसके लीडर जवाहरलाल नेहरू साहब इंडिया के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए। इस इलेक्शन के बारे में जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात है वो ये कि इस इलेक्शन को करने में 5 महीने लगे और 68 फेजेस के अंदर ये इलेक्शन जो है ये कंप्लीट किया गया। यानी ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज, चूँकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसमें एक्सट्रीम डाइवर्सिटी है मुख्तलिफ इलाकों में। इधर इलेक्शन 1951 में मुनक़्क़िद करना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो कि कामयाबी से की गई। नेहरू साहब की गवर्नमेंट 1964 तक कायम रही। उस गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिसीज़ शुरू में इंडिया ने अपनाई वो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ थी। उस ज़माने में कोल्ड वॉर चल रही थी सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान। दूसरी जंग अज़ीम को ख़त्म होने के बाद अमेरिका का कैपिटलिस्ट और सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है वो अलग अलग हो गए थे और उनके दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी। और दुनिया के बेशतर ममालिक ने वन और दी अदर का साथ देने का फ़ैसला किया, मगर हिंदुस्तान ने और चंद मुल्कों के साथ, जिसमें इंडोनेशिया के सुहार्तो साहब थे, नेहरू साहब ने उनके साथ मिलकर एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की बुनियाद रखी। ऐसे मुल्क जिनका ना इल्हाक अमेरिका के साथ था ना सोवियत यूनियन के साथ था, मगर हिस्टोरिकली इंडिया का रुझान जो है वो शायद ज़्यादा सोवियत यूनियन की तरफ था। उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो समझी जाती है वो ये समझी जाती है कि 1951 में ही नेहरू साहब ने IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की खड़गपुर में बुनियाद रखी, जो पहला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था जो हिंदुस्तान में कायम हुआ। ये बात इसलिए पिवटल है कि आज 70-80 साल बाद उस फैसले के समराज जो है वो हिंदुस्तान आज अपने IITs के ग्रेजुएट्स की दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में जो CEOs हैं उसकी सूरत में देख रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उनको उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इंडिया में आज 23 IITs है और 20 IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इनके ग्रेजुएट्स आज दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप पोस्ट के ऊपर है। नेहरू साहब ने 1964 तक हुकूमत की। 1964 में उनकी वफ़ात हो गई और लाल बहादुर शास्त्री साहब जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए।
لال بہادر شاستری صاحب نے شاید 2 سال حکومت کی. ان کی جو بات امپورٹنٹ ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ وہ ایک دورے پہ تاشکند گئے. تاشکند اس کے بعد سوویت یونین کا ایک شہر تھا. تاشکند میں ان کی بہت ہی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں وفات ہو گئی. بہت سے ہندوستانی آج بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو اسیسینیٹ کیا گیا. اور ریسنٹلی بالی ووڈ نے بھی ایک فلم بنائی ہے لال بہادر شاستری صاحب کی وفات اور ان کی ڈیتھ کے اوپر. لال بہادر شاستری صاحب کے بعد اندرا گاندھی جو کہ جواہر لال نہرو صاحب کی صاحبزادی تھیں، انہوں نے انڈیا پہ حکومت قائم کی. 1966 میں اندرا گاندھی کی حکومت قائم ہوئی جو تقریباً 11 سال چلی. اس حکومت میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ 1975 میں اندرا گاندھی صاحبہ نے انڈیا میں ایمرجنسی کا انعقاد کیا اور پولیٹیکل ڈسینٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ڈالا. اس ایمرجنسی کو انڈیا کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک ڈارک چیپٹر کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. اور اس ایمرجنسی کے نتیجے میں 1977 کے الیکشن میں موراجی دیسائی صاحب پرائم منسٹر ایٹ ہوئے اور اندرا گاندھی جو ہے وہ الیکشن ہار گئے. موراجی دیسائی جو تھے وہ کانگریس کے بعد ہندوستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے. اس کا تعلق کانگریس پارٹی سے نہیں تھا. ان کی گورنمنٹ کے بعد 1980 میں دوبارہ اندرا گاندھی صاحبہ کی گورنمنٹ آئی. میں تھوڑا سا یہ ذکر کرتا چلوں کہ 1980 میں بھارتیہ جنا سنگھ کے نام سے ایک پارٹی تھی جو 1951 میں قائم ہوئی تھی. مکھرجی صاحب نے قائم کی تھی. 1980 میں اس نے جنتا پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے بی جے پی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اس کی بنیاد رکھی. اس وقت ان کے جو لیڈر تھے وہ اٹل بہاری واجپئی صاحب اور ایل کے اڈوانی صاحب تھے، مگر اس وقت تک ان کو کوئی الیکٹوریل سکسیس نہیں ملا تھا. 1984 میں اندرا گاندھی صاحبہ کی اسیسینیشن ہو گئی. وہ ایک آپریشن تھا جو امرتسر میں آپریشن بلو سٹار کے نام سے کیا گیا تھا. سکھوں کی جو عبادت گاہ ہے گولڈن ٹیمپل، اس کے اوپر حملہ کیا گیا انڈین سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، یہ کہہ کہ یہاں پہ ٹیررسٹ کو پناہ دی گئی ہے. گولڈن ٹیمپل کے اوپر گولہ باری کی گئی اور اس نتیجے میں اندرا گاندھی کے ایک اپنے سیکیورٹی گارڈ جو کہ سکھ تھے انہوں نے ان کو اسیسینیٹ کر دیا. اندرا گاندھی کے بعد راجیو گاندھی صاحب نے جو اندرا گاندھی کے بیٹے تھے انہوں نے حکومت قائم کی اور 1984 1984 سے 1989 تک راجیو گاندھی صاحب کی گورنمنٹ رہی. راجیو گاندھی کو بھی ایونچولی جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا میں ایک جلسے کے دوران تامل ایک ٹیررسٹ نے اسیسینیٹ کیا. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ اس زمانے میں سری لنکا میں سول وار چل رہی تھی. جو سینانیز تھے سری لنکن اور تامل جو نارتھ جافنا پینسولا میں لوگ بستے ہیں سری لنکا میں، ان کے درمیان ایک سول وار چل رہی تھی اور وہاں سے جو اسپل اوور تھا اس ٹیررزم کا وہ ہندوستان میں، چونکہ تامل ایک بہت بڑی علاقے میں رہتے ہیں، تو وہ اسپل اوور تھا وہاں پہ اور اس نتیجے میں راجیو گاندھی صاحب کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا. یہاں سے 1990 سے 2000 کی جو کا عرصہ ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ 1988 میں پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ضیاء صاحب کی گورنمنٹ کے بعد ڈیموکریٹک الیکشن ہوتے ہیں اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ قائم ہوتی ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کے مد مقابل ہوتے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ دوبارہ سے جنم لیتی ہے. جمہوریت کا پروسیس دوبارہ سے شروع ہوتا ہے اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اس عرصے کو یعنی 1988 سے 1998 کے عرصے کو انتہائی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، چونکہ اس میں بار بار حکومتیں چینج ہوئیں، بار بار پالیسیز چینج ہوئیں. پرائم منسٹر آتے تھے، پرائم منسٹر کو نکالا جاتا تھا، نئے پرائم منسٹر آتے تھے. تو جب ہم انڈیا کا جائزہ لیتے ہیں تو میں یہ نام چونکہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ کافی سارے نام ہیں. ہندوستان میں وی پی سنگھ صاحب کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد چندر شیکھر صاحب کی گورنمنٹ آئی، پھر پی وی نرسمہا راؤ صاحب کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد بہت تھوڑے عرصے کے لیے اٹل بہاری واجپئی صاحب کی گورنمنٹ آئی، پھر ایک ڈیوی گوڈا صاحب تھے ان کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد آئی کے گجرال صاحب کی گورنمنٹ آئی. اور آئی کے گجرال صاحب پاکستان میں خاصی مقبولیت رکھتے ہیں چونکہ وہ شاید پاکستان کو کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے. اور اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ 1998 میں واجپئی صاحب کی گورنمنٹ آئی جس نے کچھ اپنا عرصہ پورا کیا.
تو یہ جو 6-7 نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، تو 1990 سے 1998 کے دوران انڈیا میں بھی خاصا پولیٹیکل ٹرموائل تھا۔ اس درمیان صرف ایک عرصہ ایسا تھا جو پی وی نرسمہا راؤ صاحب کی گورنمنٹ تھی 1991 سے 1996 تک، جس نے تھوڑی سی اسٹیبلٹی کے ساتھ حکومت کی، ورنہ وہاں پہ ہر کچھ عرصے بعد ایک پرائم منسٹر تبدیل ہو جاتا تھا۔ جو بات بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ 1998 سے آج تک اس کے بعد کے عرصے میں ہندوستان میں صرف 3 پرائم منسٹر آئے ہیں، یعنی کہ 1998 میں واجپئی صاحب نے گورنمنٹ قائم کی جو 2004 تک رہی، اور اس کے بعد منموہن سنگھ جو کانگریس پارٹی کے تھے انہوں نے 10 سال 2014 تک حکومت کی، اور 2014 سے اب ہم نریندر مودی صاحب کی بی جے پی کی گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی پولیٹیکل ہسٹری تھی۔ اس میں میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 1991 سے 1996 تک جب پی وی نرسمہا راؤ صاحب کی گورنمنٹ تھی تو منموہن سنگھ جو اکانومسٹ ہیں وہ ان کے فائنانس منسٹر تھے، اور انہوں نے انڈیا کی اکانومی کی لبرلائزیشن کی پالیسیز پہ بہت کام کیا، ریزرو بینک آف انڈیا کو آٹونومس کیا، بہت زیادہ قابل لوگ لے کر آئے، اور انڈیا کو پہلی دفعہ جو ہے وہ گلوبل اکانومی میں شامل کرنے کے راستے پہ ڈالا۔ اس وقت تک یعنی 1991 تک انڈیا کا جو ایجوکیشنل انفراسٹرکچر تھا وہ اتنی تعداد میں لوگ پیدا کر چکا تھا جو ورلڈ میں ٹیکنالوجی کے میدان میں اور بزنس کے میدان میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ جب انڈیا نے اپنی اکانومی کھولی تو اس سے بہت زیادہ ترقی ہوئی، بہت چھوٹے اور تھوڑے ٹائم میں ترقی ہوئی، بہت سی فورن کمپنیز جو ہیں وہ انڈیا میں داخل ہوئی، اور انڈیا کا جو اکنامک لینڈسکیپ ہے وہ پوری طرح تبدیل ہو گیا۔ میرے لیے جو ایز اے پاکستانی اسٹوڈنٹ آف انڈین پالیٹکس یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے کہ 1998 میں جب بی جے پی کی پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی کچھ عرصے کے لیے، تو واجپئی صاحب جو کہ انڈین نیشنلزم کا ایجنڈا لے کے آئے تھے حکومت کے اندر، انہوں نے بھی جو منموہن سنگھ صاحب کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو رول بیک نہیں کیا، اور اس وقت تک انڈین پولیٹیشینز جو ہیں وہ تقریباً یکساں اکنامک پالیسی کو لے کے چلتے رہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب 10 سال منموہن سنگھ صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس میں بھی خاصی لبرل اکنامک پالیسیز کے اوپر کام کیا گیا، اور انڈیا کی جو ٹریجیکٹری تھی ترقی کی وہ بہت تیزی سے اوپر جاتی رہی۔ اور نریندر مودی صاحب جن کو شاید ایکسٹریمزم کے معاملے میں لوگ خاصی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی بھی اکنامک پالیسی بہرحال جو ہے وہ لبرل ہے، اور وہ بھی انکلوژن اور گلوبلائزیشن کے حامی نظر آتے ہیں۔ آخر میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی، کہ دیکھیے ہندوستان نے یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ اتنی آسانی سے اچیو نہیں کی۔ 2 پرائم منسٹر وہاں پہ اسیسینیٹ ہوئے، قتل کیا گیا ان کو، اندرا گاندھی صاحبہ اور راجیو گاندھی، اور اگر آپ لال بہادر شاستری صاحب کی بھی موت کو اسیسینیشن سمجھ لیں تو 3 پرائم منسٹر جو ہے وہاں پہ اسیسینیٹ ہوئے۔ اس کے بعد ایمرجنسی بھی وہاں لگائی گئی، پولیٹیکل سبورژن بھی ہوئی بہت زیادہ تعداد میں، اور اس کے اوپر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں اس پیریڈ ایمرجنسی کے پیریڈ کے اوپر۔ اور اس کے بعد ایسا بھی ٹائم آیا جہاں پہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ آتی اور پھر وہ تبدیل ہو جاتی۔ تو ہندوستان کے لوگوں نے بھی ڈیموکریسی کو اتنی آسانی سے اچیو نہیں کیا جو آج ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں۔ جو بات ہمیں ان سے سمجھنی اور سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک چیز جس کو انہوں نے تسلسل سے ایجاد کیا وہ یہ تھا کہ ہر 5 سال بعد انڈیا میں الیکشن ضرور ہوتے رہے۔ اچھا، انڈیا کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی ہے، ہندوستان میں بھی کرپشن کا بہت زیادہ راج ہے، مگر ہر 5 سال بعد ان کے پولیٹیشنز کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کے پاس جا کے، جمہور کے پاس جا کے ووٹ لینا ہے، اور اس ووٹ کو لیے بغیر وہ پولیٹکس میں حکومت میں نہیں آ سکتے، چاہے وہ ووٹ زور پہ لیے جائیں یا پیسے دے کے لیے جائیں یا کسی کو کھانے کھلا کے لیے جائیں، ووٹ بہرحال انہوں نے ضرور لینا ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ اب انڈیا کے بارے میں سینونیمس ہو گئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے۔ تو اگر پاکستان کے عوام بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو جمہوریت ہے چاہے وہ جتنی فلاٹ صحیح، جتنی کرپٹ صحیح،
مگر جب تک عوام کے ووٹ کی طاقت سے حکومتیں لانے اور گرانے کا سلسلہ جاری رہے گا تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ملکوں نے ترقی بھی کرنی ہے اور ملکوں نے معاملات بھی اپنے ٹھیک کرتے ہیں. اور وقتاً فوقتاً ہر ملک جس میں جمہوریت ہے اس میں ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ آتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ووٹوں کے لیے ان ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز کو بیچتی ہیں. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ رائٹ ونگ کی پولیٹکس جو ہے وہ بیچ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ یورپ میں نیدرلینڈس میں گرٹ وائلڈرز اور فرانس میں مری لپین اور اس طرح کی مختلف پارٹیز ہیں جو ایکسٹریمسٹ ویوز کو بیچتی ہے. پاکستان میں بھی ہم ریاست مدینہ کے نام پہ ووٹ دیتے رہے ہیں. تو اس طرح کے آئیڈیاز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً الیکٹورل پولیٹکس کے اندر آتے ہیں. لوگ سنتے بھی ہیں, شاید لوگ ووٹ بھی کرتے ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ جمہور سے ہوتی ہے. جمہور جب تک ووٹ دیتا رہے گا تب تک قوموں کا جو مستقبل ہے وہ مستحکم رہے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اگلے کچھ سالوں میں ہم جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط ہوتا ہوا دیکھیں گے. بہت شکریہ.